बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल बजट पेश किया जाना है और ये मौजूदा हुकूमत का तीसरा बजट होगा और इस बजट के बारे में बहुत बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं और किस हद तक हुकूमत कामयाब होगी इस पे ही हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमान हैं जनाब वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब, सेनेटर शिबली फराज साहब। उनसे मालूम करेंगे कि ये वजारत कैसी जा रही है और कितना फ़र्क है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और इत्तलात व नशरियात का, क्योंकि आपस में ही एक्सचेंज करते रहते हैं और किसी और को वहाँ पे आने नहीं देते, कभी फवाद साहब और कभी शिबली फराज साहब। तो अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताएं कि मौजूदा बजट जो है किस नौइयत का होगा? कोई अच्छी खबरें हैं? जी इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छी खबरें हैं और सबसे जो खुशाइन बात है वो ये है कि इस दफ़ा का बजट जो हम बना रहे हैं या बनाया है वो एक ऐसे हालात में बनाया है जिसमें कि हमारे जो मुल्क के जो हमारे जो इकॉनमी के जो अशारिये हैं वो वैसे ही बेहतर हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले साल इससे भी बेहतर होंगे, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हुकूमत ने अपनाई थी वो कि इसमें कुछ तकालीफ हुई, लेकिन उस हालात को भी देखना चाहिए जिनके तनाजुर में हमने ये मुआशी पॉलिसियाँ तरतीब दी। वो था कोविड-19 में सारी दुनिया तकरीबन पैरालाइज हुई थी, उसमें लॉकडाउन्स हुए थे, बाहर की इकॉनमीज़ भी, हमारे हमसाए मुल्कों में भी। बावजूद इसके हमारी इकॉनमी ने अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब का जो उनकी जो नीयत थी, उनका जो एक तरीका था कि किस तरह से गरीब लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो मुल्क के काम आ गई। बिकॉज़ हमारा ईमान बहैसियत मुसलमान भी ये है कि आपकी लीडरशिप की जिस तरह की नीयत होगी, जिस तरह सोच होगी, तो उसी तरह उस पर अल्लाह ताला का रहम भी होता है कि आप अगर गरीबों का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। तो उसमें हमारी बावजूद इन सारी मुश्किलात के हमारी इकॉनमी में बड़ा बेहतर परफॉर्म किया। पहली दफ़ा था कि इस मुल्क में गरीबों के बारे में सोचा जाने लगा और अमली इक़दामात उठाए गए। उसकी पहले तो हमें मिसालें सिर्फ नारों में मिलती थीं, जिसमें कि रोटी कपड़ा मकान था और इस किस्म की चीज़ें थीं, लेकिन हकीकत में उनके लिए कुछ नहीं किया गया। अब इस बजट में कोशिश पूरी यही है कि जो गरीब लोग हैं उनको से कम उन पे बोझ डाला जाए, बल्कि उन पे जो बोझ है उसको कम किया जाए। और वो किस तरह से, उसमें ज़ाहिर है कि हम जो है एग्रीकल्चर हो गया हमारी, और जो आज वफाकी वज़ीर ख़जाना आपके शौकत तरीन साहब, उन्होंने प्री बजट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, स्पीच, तो ज़रा उनका देख लेते हैं जी। आज उन्होंने मेन पॉइंट्स क्या कहे हैं, सुनाइएगा जी। नंबर 1, रेमिटेंसेस ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई। लोगों का ख्याल था, वर्ल्ड बैंक का और कई स्टडीज ये थी कि जिस वक्त ये अब कोविड आया है और जहां जहां हमारे लोग काम कर रहे हैं वहां भी रिसेशन आया है, तो ये रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह का करना ये है कि ये इस वक्त कोई 29% से ग्रो कर रही हैं। जी तरसीलात जी, और खास तौर पे रोशन डिजिटल अकाउंट, बिल्कुल जी, इसने आपको बहुत ज़्यादा फेवर की। जी बिल्कुल। देखें, ये एक हुकूमत का काम क्या होता है कि वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा माहौल बनाए जिसमें कि लोग इन्वेस्ट भी कर सकें और लोग जो बाहर, जो ख़ास तौर पे हमारे जो तारिकीन वतन हैं जो कि अपनी तरसीलात भेजते हैं, उसके लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म क्रिएट किए गए जिसमें कि उनको रिटर्न भी अच्छा मिलता है, पैसे भी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये इसमें हमने बहुत उसमें शुरू हुए थे, लेकिन उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब से ज़्यादा डॉलर का उसमें इजाफा हुआ। तो गर्ज़ ये है कि जितनी भी हमारी जो वो है हिकमत अमली है हुकूमत की, वो यही है कि हमने किस तरह से इस मुल्क को, जिस तरह कि आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ स्टेजेस में से गुजरे। पहले जब हम आए, IMF हुआ, तो फिर उसके बाद बड़ी मुश्किलात, कोविड और IMF की कंडीशनलिटीज़ को मीट करने ने हमें बड़ा ज़ोर पहुंचाया, आई मस्ट एडमिट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी नए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी बड़े क्लियर हैं अपनी सोच में। प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसीज़ हैं उन पे वो बड़े उससे इफ़ेक्टिवली अमल भी कर रहे हैं और ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, यानी कि जो एक मुरवजा तरीक़ाकार है। IMF ने वैसे अभी तक आपका पीछा छोड़ा नहीं है, वो भी आपको सुनवाता हूँ, लेकिन चॉइस साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी चॉइस साहब। अच्छा, ये शिबली फराज साहब, अब 3 साल तो आपको हो गए,
یعنی اب زیادہ وقت گزر گیا ہے، تھوڑا رہ گیا، جی تو اس میں ایک دفعہ تو آپ نے پوری قوم کو غربت کا، ناداری کا، بے روزگاری کا، مہنگائی کا اور پرائس ہائیک کا فلڈ گیٹس کھولے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ آپ سے بدظن ہو کے، متنفر ہو کے، یعنی مایوس ہو کے بھاگ ٹوٹ انہوں نے دوسری سمت بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ آیا اب آپ کے پاس کوئی پلان، کوئی اسٹریٹجی، کوئی پروگرام ایسا ہے کہ وہ جو لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ واپس پی ٹی آئی کی طرف اور آپ کی حکومت کی طرف دیکھنا شروع کر دیں؟ بالکل جی، آلریڈی دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ کن حالات میں ہم کام کر رہے تھے، کیا ہمیں ورثے میں کیا ملے تھا۔ وہ صرف اکانومی کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تمام ان اداروں کی بات ہو رہی ہے جو کہ مل کے اس ملک کو چلاتے ہیں۔ ان کا جو دیوالیہ پن تھا، یعنی جو ان کی جو نہ صرف مطلب میں مالی طرز کی طرف بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اس کی کیپیسٹی تھی، جو ان کا نان فنکشنالٹی تھی، یعنی کہ وہ مؤثر تھے ہی نہیں، ان کو اپنی جگہ پہ لانا، یہ سارا کچھ جو کہ اس ملک میں پچھلے خاص طور پہ 30 سال پہ جو ایک غدر مچا ہوا تھا، اس کو ٹھیک کرنے میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں یہ وہ ریس ہوتی ہے جس میں کہ لوگ مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو آخری 2 راؤنڈ ہوتے ہیں تو پھر اس میں اصل جیتنے والے جو ہے تو وہ لیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جو پہلے شروع میں پیچھے نظر آئے ہوتے ہیں وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں، آنے والا سال اور اس سے آنے والا سال، یہ ہماری تمام اس محنت کے جو پھل ثمرات ہیں وہ عوام کو بھی ملیں گے اور ملک کو مجموعی طور پہ ملیں گے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی فارن پالیسی سے لے کر آپ اپنی چھوٹی سطح پر چلے جائیں، آپ گاؤں کی سطح پر چلے جائیں، پینے کا پانی ہو، ایگریکلچر ہو، غریبوں تک پیسے پہنچانا ہو، ان کو کوئی والی وارث ہی نہیں تھا، ان کو کبھی کوئی قرضہ ہی نہیں دیتا تھا، جس طرح آج فائنانس منسٹر نے بھی کہا۔ میں آپ کو سنواتا ہوں شبلی صاحب، ایک ذرا سنائیے گا جی۔ ایک تو وفاقی خزانہ نے آج بتایا ہے کہ قرضوں کا بوجھ کم ہو گیا ہے اور سٹاک مارکیٹ بہت بہتر ہو گئی ہے، دکھائیے گا جی۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت 4th بیسٹ سٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ ہو گئی ہے، دی بیسٹ ان ایشیا ہے۔ ڈیٹ کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا 3.7 ٹریلین گروتھ تھی 19 اور 20 کے درمیان، 1.7 ٹریلین ہے 20 اور 21 کے درمیان۔ فارن کرنسی ڈیٹ جو ہے وہ پچھلے سال اس 2021 میں پچھلے سال سے 700 ارب روپیہ کم ہے، ہیز ریڈیوسڈ۔ قرضہ کم ہے جناب، اور باقی کچھ اور انہوں نے سٹاک مارکیٹ کے بارے میں بتایا۔ لیکن یہ تو اچھی باتیں ہیں، اور ان اچھی باتوں کے بعد اب آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے جی، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب انکم ٹیکس بڑھا دیں، یہ مطالبہ ذرا سنائیے گا جی، کیا مطالبات ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو سٹیبلٹی کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ٹیرف انکریز کر دیں اور پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں بڑھا دیں۔ لیکن میں غریب آدمی پہ اس وقت جو ہے وہ ٹیرف انکریز نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں۔ اس وقت 113 ارب روپے کے ہمارے انکم ٹیکسز ہیں، پرسنل انکم ٹیکسز، اور وہ کہتے ہیں 150 ارب اور لگا دیں۔ سو وی آر سیئنگ نو سر، ویل گیو یو این الٹرنیٹو وے۔ اس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے۔ ہمارے لیے ایک اس کا پرنسپلز کی ریڈ لائن ہے پرائم منسٹر کے لیے، غریب کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اور سیلریڈ کلاس پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو کیا یہی وجوہات تھیں؟ آپ نے ویسے 1 2 4 جملے بول دیے تھے اور اس کے بعد پھر وہ واپس لے لیے تھے۔ حفیظ شیخ صاحب کو اسی لیے تبدیل کیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے بہت زیادہ نیچے چلے گئے تھے اور تمام جتنی بھی ڈیمانڈ لسٹ آ رہی تھی بس پورے کرتے جا رہے تھے، یہی وجہ تھی؟ دیکھیں، حفیظ شیخ صاحب نے ان کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے جی، کیونکہ جب وہ آئے اسد عمر صاحب کے بعد، تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارا ملک جو ہے جو جس صورتحال سے معاشی گزر رہا تھا، انہوں نے اس کو سٹیبل کرنے میں، ٹھیک ہے ڈیویلویشن ہوئی لیکن سٹیبلٹی آئی، ایکسچینج ریٹ میں بھی ہم ڈالر مارکیٹ میں بیچ کر اور مصنوعی طور پہ ڈالر کو نہیں سپورٹ کر رہے۔ انہوں نے جو سٹیبلائزیشن کا ایک خاص مشکل وقت تھا وہ انہوں نے وہ کیا، لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح کہ میں کہوں کہ ایک حد تک میں انفارمیشن منسٹر تھا، اس کے بعد جو ہے تو کوئی اور تازہ دم انفارمیشن منسٹر آنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ منسٹری بہت آپ کو وہ کرتی ہے
تو اس میں یہ ہے کہ جب اس کے بعد جب حفیظ شیخ کے بعد بات آئی وہ ان کو ترین صاحب کو بنانے کی، تو مقصد یہی تھا کہ ہر ایک پلیئر کی اپنی ایک سٹرینتھ ہوتی ہے جس میں کہ وہ جہاں پہ وہ دوسرا چھوڑ کے گیا ہے اس پہ بلڈ کر کے اس کو آگے لے جانا. تو یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا کہ کرکٹ کی ہم مثال دیتے ہیں، لیکن آپ کو بعض اوقات پھر رن ریٹ بڑھانے کے لیے آپ کو ایک نئے پلیئر کو لانا ہوتا ہے. آپ نے تو صحیح بات بتا دی، تو پھر کہا گیا کہ نہیں اب اس طرح نہ رگڑا لگائیں حفیظ شیخ صاحب کو. نہیں، وہ تو مطلب ہے کہ جی دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑا سا جو حفیظ شیخ صاحب کے دور میں جو تصور مارکیٹ میں جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ شاید جو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کو وہ شاید بالکل وربیٹم وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ بالکل جو ترین صاحب کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ جو پالیسی ہے وہ پرائم منسٹر صاحب دیتے ہیں، اور ان کی جو بنیادی وہ ہے کہ غریب لوگوں کو کس طرح سے ریلیف دی جائے، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اکانومی کام کرنے لگے، فنکشنل ہو، جو کہ بالکل ٹھہری ہوئی تھی. اس میں اب تیزی آ گئی ہے کنسٹرکشن میں، ایگریکلچر لارج جو اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی غبارہ ہے جو اوپر چلا گیا. یہ بنیادی طور پہ ریفلیکشن ہے ان ساری کمپنیز کی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ چونکہ وہ بڑی ہے، اس میں تیزی آئی ہے، جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوئی ہیں، ترسیلات آئی ہیں، ہر چیز کا جو ہے نا ایگریکلچر کی کراپ وہ آئی ہے. پچھلے سال وہ تھی، اس سال بہتر. چودھری صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی چودھری صاحب. شبلی صاحب، بات یہ ہے آپ کی بہت ساری چیزوں سے ایگری کر کے، ابھی جو بدترین پروپیگنڈا ویو آئی ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان نے بیسز دے کے امریکہ کو، آواز بڑھائیں گے ذرا، اور آئی ایم ایف سے پیسے لیے اور پھر اپنا کاروبار چلایا. اور نمبر 2، یہاں وائس آف امریکہ، وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز اور کئی دوسری جگہ سے یہ کہانیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے امریکہ کو اڈے دے رہا ہے یا دے چکا ہے. اور یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اب تو کوئی فیصلہ کابینہ کے بغیر نہیں ہوتا. تو اصل حقائق کیا ہے؟ آپ اڈے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ آپ انڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور آپ افغانستان میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ قوم آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہے. جلدی سے میں آپ کو 3 ہی سوالوں کے جواب دیتا ہوں. جہاں تک کہ اڈوں کا تعلق ہے تو پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور فورن منسٹر اس پہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم اڈے نہیں دیں گے. دوسری بات آپ کی جو ہے وہ اس کی ہے اپنے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی. تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کل ہی کیبنٹ میں، پرسوں جب کیبنٹ سیشن ہوا تو اس میں یہی ڈیسیژن کا ایک قسم کا اعادہ کیا گیا ہے، جس میں کہ سپورٹس ریلیٹڈ ایک معاہدہ تھا وہ بھی ہم نے نہیں کیا. بیکاز پرائم منسٹر صاحب ہماری فورن پالیسی یہ بار بار مختلف پلیٹ فارمز پہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک کہ کشمیر کے جو سٹیٹس ہے اس کو ریورٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی پہلے کی جگہ پہ نہیں لایا جائے گا، تو ہم انڈیا کے ساتھ کوئی نہ ٹریڈ کریں گے اور نہ ہم ان سے کوئی مذاکرات کریں گے. یہ تو ہو گیا. اور تیسرا آپ کا جو سوال تھا ریگارڈنگ آئی ایم ایف سے پیسے آپ تو تب ملے. نہیں دیکھیں، آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ، اور میں ساتھ میں یہ بھی سچ چوئی صاحب میں یہ کہتا چلوں کہ آپ کو پتہ چلا ہوگا، آپ نے آج کے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کرنے کی وہ کی، کیونکہ جو سیکرٹری فارن افیئرز تھے انہوں نے وہ کانٹیکٹ کیا تھا. اس سے بنیادی یہ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں، اس میں کسی کی تصدیق نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ملک ہے وہ جو لیڈرشپ ہے وہ بجائے اس کے کہ لیٹ جائے، تو اگر لیڈرشپ کھڑی رہے گی، لیڈرشپ اصولی بنیادوں پہ کھڑی ہوگی تو پھر سب آپ کی رسپیکٹ بھی کریں گے. تو آئی ایم ایف کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جو بینکرز ہوتے ہیں. تو آپ انٹرنیشنل آئسولیشن میں جا رہے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں، ناٹ ایٹ آل. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو رول ہے وہ کافی اب بڑھ رہا ہے. اور ہم نے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، ہم افغانستان میں بھی ہماری جو پرائم منسٹر صاحب نے اس دن بھی کہا کہ وہاں کے عوام کی مرضی سے وہاں کی حکومت آنی چاہیے. جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات پہلے ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے. تو مقصد تو یہی ہے کہ اگر افغانستان کے لوگ اپنی پسند کی حکومت بنائیں گے، اپنے ملک کے معاملات کو خود طے کریں گے، تو ہمارے ملک میں بھی امن ہوگا، وہاں پہ بھی امن ہوگا. بیکاز ہمارے ملک کا امن جڑا ہوا ہے افغانستان کے امن سے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ خوشحالی آئے، وہاں پہ بہتری آئے، کیونکہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ان کا ڈائریکٹ اس پہ بات کرتے ہیں. آگے آج چونکہ مکہ میں بھی
مکہ مکرمہ میں بھی ایک کانفرنس ہوئی افغانستان کے معاملے میں. اگلی سٹوری ہماری یہی ہے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ شبلی صاحب موجود ہیں, چیئرمین ہیں FPCCI قربان علی صاحب. ان سے کرنے کیونکہ انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی, تاجروں نے ملاقات کی, بزنس مین کمیونٹی نے, تو آرمی چیف کے پاس بھی گئے. السلام علیکم قربان صاحب. وعلیکم السلام صابر شاکر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, یہ بتائیں سب سے پہلے تو آرمی چیف سے آپ کی ملاقات ہوئی, تو یہ ملاقات کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور وہاں پہ آپ نے کیا کنسرنز شو کیے؟ شکریہ صابر شاکر صاحب. دیکھیں, ہم بزنس کمیونٹی ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے مسائل ہم نے خالی آرمی چیف سے یا کسی سنی کی بلکہ وزیر اعظم پاکستان سے ہم نے ہمارے چیئرمین میاں انجم نثار نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے ملاقات کی. ہمارے صدر پاکستان سے ہماری ملاقات ہو گئی اور شوکت ترین صاحب اور خسرو بختیار رزاق داؤد صاحب سے بھی, کیونکہ یہ موجودہ حالت آپ کو پتہ ہے صابر صاحب, آپ اور چودھری صاحب زیادہ نظر رکھتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو لیول فیلڈ کی ضرورت ہے, اور پاکستان میں جو سچویشن ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزوں میں بہتری بھی آئی ہے تو کچھ مہنگائی بہت زیادہ, غریب آدمی کے لیے مشکلات زیادہ ہے, اور اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کا جو مسائل ہے آپ کے علم میں. اس کے علاوہ بہار کی طرف سے بےجا تنگ کیا جاتا ہے, جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ہی اسی کو تنگ کیا جاتا ہے, نیا ٹیکس پیئر کو تلاش کیا جانا چاہیے. اور شرح سود آپ کو پتہ ہے کہ 14% سے ہماری کوشش رہی تو 7 پہ آئی ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس ریجن میں خطے میں جو 7 بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, دوسرے ملک ہے, ان کے برابر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بجلی کی پرائسز آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کی پرائسز زیادہ ہے, تو ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم پروڈکٹ بنا بھی لیں مگر ان کو ہم دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں تو ہماری ریٹ دوسرے کی سستی ہوتی ہے ہم سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بزنس کمیونٹی کو آسانیاں پیدا کرے. موجودہ یہ گورنمنٹ ابھی چوتھا بجٹ پیش کر رہا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بہتری ہونا چاہیے. جہاں تک کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہتری آئی ہے, ٹیکسٹائل میں بہتری آئی ہے, اور دوسرے چیزوں میں عام طور پہ مہنگائی آپ کو پتہ کہ بہت زیادہ. تو بجٹ پہ آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے آپ کو کیا ایشورنس دی ہے؟ نہیں, ایشورنس والی بات نہیں ہے. دیکھیں, آرمی چیف صاحب بھی ہمارے ملک کے اہم حصے میں سے ہیں, کیونکہ ہم نے گورنمنٹ کو اپنی تجاویز دے دی ہے, ہم نے بکلیٹ بنا کے دے دی ہے گورنمنٹ کو. ہم نے بتایا ہے کہ ہماری متعدد بار میٹنگیں ہو چکی ہے, انہوں نے مشاورت ہم سے لی ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری مشاورت پہ اگر 70% بھی 60% بھی عمل درآمد ہوتا ہے تو بزنس کمیونٹی کے لیے فائدہ ہوگا. آپ نے کیا تجاویز دی ہیں 4-5 بڑی؟ جی سر, آپ نے 5 تجاویز, 5 جو آپ چاہتے ہیں ریفارمز ہونی چاہیے میجر, وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, تجاویز سب سے پہلے بہار کا نظام درست ہونا چاہیے. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بہار کا نظام, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ درست نہیں ہو سکا. بہار جب تک درست نہیں ہوگا, آپ کا ٹیکس کا نظام درست نہیں ہوگا, تو بزنس کمیونٹی کو جو فیسلٹیٹ کرنا وہ نہیں ہوگا, تو مشکل ہوگا آپ کا جو ٹیکس. اور توقع سے بہتر اس دفعہ ٹیکس کی بہتری آئی ہے, مگر حکومت کو چاہیے, حکومت وقت کو, کہ وہ بزنس کمیونٹی کو مافیاز کا لفظ نہ کہیں اور ان کو ایک اچھے انداز میں ان کو مخاطب کریں اور ان کو رسپیکٹ دے, ان کو عزت دے. آپ کو قربان صاحب, جی سر, قربان صاحب, آپ کو تو یہ جو اچھے طریقے سے کاروبار کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, سرمایہ کاری کر رہا ہے, ٹیکس دے رہا ہے, اس کو تو کوئی مافیا نہیں کہتا. مافیا کا دیکھیں, میں اپنی بات بتاؤں گا. مجھے خود, میرا تعلق گلگت بلتستان سے. صابر شاکر صاحب, مجھے خود ان لینڈ ریونیو کی طرف سے نوٹسز آئے ہیں, 10 نوٹسز. پیچھے سے انسپیکٹر آئے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی حرکتیں مطلب ہوتی ہے چند لوگوں کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ بیٹھے تو آپ کا جو ایشو ہے FBR والا, آپ کا جو FBR والا ایشو ہے, وہ تو آج وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے, ذرا سنائیے گا. جی, میں نے FBR کی ہراسمنٹ ختم کر دی. سیلف اسیسمنٹ ہوگی, کوئی FBR کا آدمی کسی کو نوٹسز نہیں دے گا. تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا 3 سے 4%, اور جو پکڑا جائے اس کو ٹانگ دیں آپ. سیدھی بات ہے. FBR کا ہراسمنٹ ختم ہو جائے گی تو پھر جو ولفل نان فائلر ہے پھر ہم لوگوں کو جیل میں بھیجیں. یہ نہیں ہوا اس 74 سالوں میں. تو بتائیے جی قربان صاحب,
جو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کیا یہ درست ہے؟ تھرڈ پارٹی آڈٹ اور ہراسمنٹ نہیں ہوگی، کوئی نوٹس نہیں ہوگا، کوئی تنگ نہیں کرے گا، صرف ولفل جو حکومت نے صابر بھائی ہم سے وعدہ کیا ہے جولائی کے بعد آپ کو کوئی تنگ نہیں کیا جائے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل اگر اس طرح ہو تو یہ میں ہراسمنٹ نہیں ہوگی، تو ہر کاروباری اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اگر ٹیکس پے نہیں کرتا ہے اس کو بالکل اس کو سزا ملنا چاہیے، اس کو بالکل اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو جینوئن ٹیکس پیئر ہے۔ آپ کے پاس 29 لاکھ 28 لاکھ لوگوں کا ہے، اس میں سے بھی میرے خیال میں کوئی 1 ملین لوگ ٹیکس صحیح دے رہے ہیں، باقی جو نہیں دے رہے ہیں ان کو آپ بالکل آپ اس کی ان کے ساتھ جو سزا تجویز کرتے ہیں کریں اور نئے ٹیکس کو تلاش کیا جائے۔ ہماری جو ایشوز ہیں سب سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ پوائنٹ تجاویز میں سے، چلو اچھی بات ہے، شوکت ترین صاحب نے اور ان کے اوپر ہم توقع بھی رکھتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی اچھے اقدام کیے ہیں، وہ بزنس کمیونٹی کے لیے اچھی وہ خوشخبری دے رہے ہیں، تو ہمیں خوشی کی بات ہے۔ دوسرا بجلی، ہمارا جو بجلی کا ریٹ ہے وہ کم کیا جائے، اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کو آپ سپورٹ کی جائے اور چھوٹے کاروباریوں کو تنگ نہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ آپ جو شرح سود ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ وہ خطے میں جو لوگ ہیں اس کے دوسرے سائڈ میں جو ملک ہے ان کے مقابلے میں ہمیں اگر اسٹیٹ بینک ہمیں ریلیکسیشن دیتی ہے تو ہمیں یہ بہتر سمجھیں گے۔ صابر شاکر صاحب جی بالکل، اب ذرا شبلی فراز صاحب سے پوچھتے ہیں، وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر۔ دیکھیں جی، جہاں تک کہ ٹیکس کا تھا بالکل قربان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اور جو اب تک ہوتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹیکس جو بزنس مین ہوتا ہے اس کو ٹیکس اتھارٹیز، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایکسکلوسیولی اسی وجہ سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، مطلب ہے کہ اگر آپ کسی سے سوال پوچھیں اور اس کا جواب نہ دیں تو پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہراسمنٹ ہے، لیکن بالعموم یہی ہوتا ہے۔ مطلب میں آپ کو اپنے ہی بتا دوں کہ میرے پچھلے 2 سال میں 2 آڈٹ ہوئے ہیں، تو حالانکہ میں کوئی بہت بڑا بزنس مین بھی نہیں ہوں، اور لیکن اس میں جو جس طرح کے اپنے جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے، نئے ٹیکس والوں کو ہم لائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم آئی ٹی کا استعمال کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ ہراسمنٹ کا کلچر بالکل ختم کریں گے، وہ آپ نے سنا بھی دیا ہے کلپ کہ کس طرح سے ہم اس کو ختم کریں گے۔ مانی یہ کہ اس میں ہم جو خاص طور پہ جو چھوٹے بزنس مین ہیں جو نیا کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں کئی ٹیکسز ہیں جو کہ بڑا ٹیکس سسٹم ہمارا بڑا ریگریسو ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی کہ پروگریسو ٹیکسیشن ہو، وہ سنا دیتے ہیں آپ کو، ذرا سنائیے گا جی۔ پروگریسو ٹیکسیشن ہونی چاہیے شہباز رحمان صاحب اوور اے پیریڈ آف ٹائم، صرف انکم ٹیکس ہونا چاہیے، صرف کنزمپشن ٹیکس ہونا چاہیے، اور یہ سارے ود ہولڈنگ ٹیکس، یہ سارے ٹرن اوور ٹیکس آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں بھی ہم کریں گے، اس میں یہ سب ختم ہو جانی چاہیے۔ انکمز ہیو ٹو بی ٹیکسڈ، کنزمپشن ہیز ٹو بی ٹیکسڈ، پیریڈ۔ اس کے بعد جو ہے کسٹم ڈیوٹی تو آپ کو پتہ ہے کسٹم ہو جائے۔ اچھا سر، یہ کہہ رہے ہیں ختم ہو جانے چاہیے، تو کیا وزیر خزانہ سے اوپر بھی کوئی ہے جو یہ ہونے نہیں دیتا؟ نہیں جی بالکل، یہ اپنی وہ ظاہر ہے کہ اپنی سوچ کی عکاسی بھی کر رہے تھے، اور یہ ہے بھی اسی طرح کہ جی آپ کو یہ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر جس طرح کے گورنمنٹ کا سائز آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے ہاں پرابلمز بڑے 2 سیریس ہیں، ایک تو ہمارے سرکولر ڈیٹ کا ہے اور جو دوسرا سیریس ترین پرابلم ہے وہ پینشنز کا ہے۔ پینشنز ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے لیے، میرے 2 سوال ہیں جی بریک کے بعد آ کے وہ کریں صاحب۔ میں سوال پہلا یہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا کاروبار ہے کہ جو کہتا ہے کہ نیب، ایف آئی اے اور باقی ادارے بند کر دو تو پھر کاروبار ہوگا، چوری ڈاکہ تو کوئی کاروبار نہیں ہے۔ جو 2+2 کام کرتا ہے قربان صاحب، اس کو کس چیز کا خوف ہے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 جی سر، نمبر 2 یہ جو پیسے کماتا ہے وہ ٹیکس دے، اور جو نہیں کماتا اس کو حکومت دے۔ اس اصول پر آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ اور جو 22 کروڑ آبادی ہے، سب کے شناختی کارڈ جو ہے وہ NTN کیوں نہیں بنے؟ آپ 28 لاکھ 20 لاکھ کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ آپ نے خود ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ خدا کی پناہ کہ ملک آگے کسی طرح نہ بڑھے۔ اور قربان صاحب یہ بتائیں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب دیں۔ ہم نہیں کہتے نیب کو بند کیا جائے، وقفے کے ہم بعد کہتے ہیں کہ جو جائز ٹیکس پیئر ہے اس کو تنگ نہ کیا جائے، جو نہیں دے رہا ہے اس کو ساتھ جو قانونی سلوک ہے وہ کیا جائے۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ کسی کے ساتھ
آپ نے نہ پوچھیں کہ اس کو مدر آزاد اس کو چھوڑ دیا جائے. چودھری صاحب ہم یہ کبھی نہیں کہتے ہیں. جو ٹیکس پیئر ہے, جو جینوئن ٹیکس پیئر ہے, اس کو تنگ نہ کیا جائے. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اس کو پکڑا جائے, اس کو ساتھ نوٹس بھی بھیجا جائے. اگر فائلر نہیں ہے تو اس کو فائلر بھی بنایا جائے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی تب ہوگی جو ہر آدمی ٹیکس دے گا, ورنہ یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ یہ تمام چیزیں جو ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو ہم تو اس بات میں حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ہم چودھری صاحب. تو ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ نیب اور اکانومی کا آپس میں کیا اکنامک ہے؟ ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی ہے. جی سر, آپ کے جی چودھری صاحب. اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی ہے جس طرح انڈیکیٹرز ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ہو گئی ہے. دیکھیں اسٹاک ایکسچینج بڑھ گئی ہے, آپ کو کنسٹرکشن انڈسٹری بہتر ہو گئی ہے, آپ کی ٹیکسٹائل میں بہتری آ گئی ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے, اس میں بہتری آ گئی ہے. اس کو مزید بہتر کیا جانا چاہیے اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پالیسی بنانا چاہیے. پالیسی کو تسلسل رکھنا چاہیے. آئے دن پالیسیاں ایس آر اوز نہیں نکلنا چاہیے, کیونکہ پالیسی کو برقرار رکھیں گے تو وہ بہتر ملک کے لیے بہتر ہوگا. چودھری صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے بتا دیا, انہوں نے بھی میرے اس سوال کا ساتھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور مزید بہتری کرنا چاہیے. بالکل. ایک بریک پہ جاتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر قربان صاحب سے بھی کچھ اور پوچھنا ہے اور شبلی فراز صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ذرا شوکت ترین صاحب نے آج کچھ اور بھی خد و خال بتائے بجٹ کے جو کل آ رہا ہے. ذرا سنائیے گا جی کہ مہنگائی کی ریزن انہوں نے کیا بتائی کہ جو ہماری اجناس ہیں جن میں ہم خود کفیل ہوتے تھے, کووڈ کی وجہ سے ہمارا متاثر ہوا اور پھر ساری امپورٹ ہو رہی ہیں اور اب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. سنائیے جی. ہم ایک نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں. کون سی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں؟ ویٹ, گندم, چینی, گھی, دالیں. تو اب اس کا مطلب ہے جو انٹرنیشنل پرائسز کی جو ویگریز ہیں اس کے ہم سبجیکٹ ہیں, ہم اس سے بچ نہیں سکتے. جو انٹرنیشنل پرائسز اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں افیکٹ کریں گی. یہ کریں گی. پھر آگے انہوں نے کہا جی اس سے بچنا کیسے ہے وہ بھی ذرا بتائیے کہ زراعت پہ توجہ دینی ہے. زراعت اور صرف زراعت. اس بجٹ کے بیچ میں ایگریکلچر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے فوڈ نیٹ ایکسپورٹر بنے. فارمر سے ہول سیل جو ہے اس میں لوگوں بہت مارجن بنا رہے ہیں, 400, 500, 600% مارجن. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے. ہم لے کے آ رہے ہیں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ سٹوریجز. یہ آڑتی کی سے جان چھڑوا لیں گے. اس میں اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کرنے والے ہیں. 4-5 بڑی کموڈیٹیز, ویٹ, شوگر, گھی, دالیں, تاکہ جب کوئی ہولڈر پروفٹ کرنے والے جو ہیں وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم جا کے مارکیٹ کو فلڈ کریں گے. پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے تھے, وہ میرے خیال میں مشرف صاحب کی وقت میں چلے گئے. اب ہمیں ایک ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو, اور یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ جناب ہمیں یہ کرنا پڑے گا. زراعت اور صرف زراعت. اب ایک اور بات بھی کی انہوں نے, غریب کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں جی, ذرا سنائیے. ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے. تو اس دفعہ آپ بجٹ میں دیکھیں گے ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے اور ہم اس دفعہ طریقہ سکھائیں گے. یہ نچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشل بینک. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کا کریڈٹ ہے 75% کارپوریٹ سیکٹر لے جاتا ہے, ایس ایم ای کو 6% ملتا ہے. 9 شہر 85% کریڈٹ لے جاتے ہیں. باقیوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ کے پی کے کا کیا قصور ہے؟ سدرن پنجاب, ناردرن سندھ, بلوچستان, آزاد کشمیر, ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ٹھیک کرنا ہے ہمیں. جو گروتھ ہوگی اس میں غریب نمبر 1 ہوگا ہمارے لیے. تو سر آپ تو خود بھی بینکر ہیں. جی دیکھیں, تو کیوں آپ پھر غریبوں کو کیوں نہیں دیکھیں؟ دیکھیں یہ بدقسمتی سے یہی کلچر رہا ہے کہ غریبوں کو فائنینسنگ کے لیے ایک تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے لون 6% لیے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر کی جو برانچز بھی ہیں وہ بھی ایسے شہروں میں جاتی ہیں جہاں پہ کہ ان کا ڈپازٹ بیس بن سکے اور ان کو جو ان کے ہیڈ آفیسز یا مین شہر ہے وہ لون دیں. اب ہمارا جو حکومت کا جو پرائم منسٹر صاحب چاہتے تھے کہ ان کو کس طرح سے ہم ان کی مدد کریں, تو اس کے لیے مائکرو فائنینس بینکس کا ہم برانچز پھیلائیں گے جس میں کہ ان کے گھر تک پہنچ کے ان کو قرضے کی سہولت دی جائے تاکہ اپنا چھوٹا کاروبار شروع کر سکیں. اگر ان کو کوئی ایگریکلچر لون چاہیے وہ ان کو دے سکیں.
غرض یہ ہے کہ اس کو ہم نے جو پورا جو بینکنگ سیکٹر ہے جو کہ جس طرح بالکل درست فرمایا ہے وہ بڑا کنسنٹریٹڈ ہے، اس میں جو ہے نا اس کو جو کراؤڈنگ آؤٹ جس کو کہتے ہیں وہ کی گئی ہے، جس میں کہ صوبوں کے لحاظ سے بھی اور علاقائی لحاظ سے بھی بڑا کنسنٹریٹڈ ہے قرضے کی فیسلٹی، اس کو ہم جو ہے تو پھیلائیں گے تاکہ لوگوں کے پاس یہ موقع ملے. اور ایگریکلچر کا جس طرح درست کہا فائنانس منسٹر نے، ایگریکلچر ایک ہمارا سب سے لو ہینگنگ فروٹ ہے لٹرلی، کہ اس میں ہم آج اگر کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کے نتائج بڑے جلد ہمیں ملنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم اس میں بڑا فوکس کر رہے ہیں، سائلوز بنا رہے ہیں، کولڈ سٹوریجز، سپلائی چین سسٹم، جس طرح کا کہ یہ جو آڑتی ہوتے ہیں ان کو بیچ میں سے ہٹانا. سب کے لیے ضروری ہے شبلی صاحب کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے. جی تو یہ بغاوتیں جو جنم لے رہی ہیں، خاص طور پہ جہانگیر ترین گروپ ہے، اس سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے؟ بجٹ میں وہ سب سے بڑا تھریٹ ہوگا. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ بجٹ تو کل پیش ہو رہا ہے. 19 شعبے سے تعلق رکھتے ہیں بالکل جی. دیکھیں نا، تو مقصد تو یہ ہے کہ ہم جب عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر ہمیں کوئی دوسری کسی چیلنجز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ اگر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ عوام کے لیے کر رہے ہیں. اگر وہ ہم کوئی ایسے گروپس ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کہ اگر ہم نے نہ قانون کے مطابق ڈیل کیا تو ہماری جو پارٹی کا نیریٹو ہے یا ہماری پارٹی کی جو بلیف ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا، تو اس کا مطلب ہم اس سے غداری کر رہے ہیں. تو ہم نے انصاف کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے جو کہ ماضی میں ہوتی رہی تھی. اپوزیشن والے بھلے چیخیں مارتے رہیں. JKT کو سیٹ کر لیا. دیکھیں جی، یہ سارے جو ایشوز ہیں، اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان پہ سب کا ان کے سامنے ان کے لیے اس کو کوئی متنازع وہ ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم قربان صاحب سے پوچھیں گے کہ سارا جو قرضہ ورضہ تو وہ لے جاتے ہیں 75%، اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قربان صاحب ہیں، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ قربان بھائی یہ بتائیے کہ ابھی شوکت ترین صاحب نے کہا کہ 75% جو بینکوں کا قرضہ ہے وہ تو لے جاتے ہیں بڑے کارپوریٹ سیکٹر والے، اور چھوٹے کاروباری حضرات کو ملتا ہی نہیں. اس کے باوجود آپ خوش نہیں ہیں؟ جی دیکھیں، انہوں نے خود فرمایا کہ جی اکثر بڑے لوگ لے جاتے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کو آپ فوکس دیں، اور ان کو آپ ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے پاکستان میں جو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے. اگر آپ ان کو ساتھ نہیں دیں گے، ان کو انسینٹیو نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ کو وجہ کہ کووڈ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے صابر بھائی. جی تو اچھا یہ بھی بتائیے، آپ کا چونکہ تعلق بھی گلگت بلتستان سے ہے، تو گلگت بلتستان میں سی پیک کی کیا صورتحال ہے؟ مکمل طور پہ اقتصادی راہداری ایکٹیو ہو گئی ہے، اور کب تک یہ اکانومی میں بھرپور کردار ادا کرے گی یہ راہداری؟ دیکھیں صابر بھائی، گلگت بلتستان میں سی پیک پہ کوئی ڈسپنسری بھی نہیں بنی آج تک. سی پیک کا گیٹ وے پہ گلگت بلتستان کا جو ہم گیٹ وے پہ ہیں، آپ گوادر میں کچھ چیزیں بھی تعمیر ہو گئی. گلگت بلتستان میں کچھ بھی نہیں ہوا. نہ پہلے والا گورنمنٹ نے کچھ کیا، نہ اس گورنمنٹ نے کچھ کیا. اور وجہ کیا ہے صابر بھائی؟ آئینی سٹیٹس نہیں ہے. اور یہ آپ کو علم میں ہوگا، الیکشن سے پہلے تمام پارٹیاں جو ہمارے مقتدر اداروں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے سرپرستی میں وہاں ایک نیشنل سیکورٹی کونسل کا میٹنگ ہوا تھا. اس میں تمام نے وعدہ کیا تھا کہ جی گلگت بلتستان کے الیکشن کے فوراً بعد اب ان کو عبوری آئینی صوبہ دی جائے. مگر اس کے بعد الیکشن میں محترمہ مریم صاحبہ نے بھی بڑے دعوے کیے، یہاں بلاول صاحب نے بھی بڑے دعوے کیے، اور پی ٹی آئی نے تو کیا ہی، عمران خان صاحب نے خود اناؤنس کیا. تو اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے اس کا طریقہ ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس ہونی ہے، وہاں سے یہ ڈیمانڈ آنی ہے. وہ ہو گئی ہے جی. گلگت بلتستان سے یونینیمسلی اسمبلی کا ریزولوشن پاس ہو چکا ہے، اور کوئی کسی نے اپوزیشن نہیں کی، اپوزیشن نے بھی اس کے ساتھ دیا ہے. مگر ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عبوری آئینی صوبہ دیں گے، کیونکہ یہ دوبارہ کونسل کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اس میں کینڈیڈیٹ کی یہ انٹرویوز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گلگت بلتستان کا عوام کو ہری جھنڈی دکھانے والی بات ہے. میرا خیال ہے قربان بھائی کہ بجٹ کے بعد اس پہ اتفاق رائے سے یہ قدم اٹھایا جائے گا، اور اس کے لیے امید رکھیے. پروگرام کے وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر.
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔